बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नाज़रीन, पीडीएम तहरीक जो अवाम के लिए बनाई गई थी, गासिब हुकूमत से छुटकारे के लिए बनाई गई थी, अब पीडीएम में टूट फूट नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी जो इस्तीफा देने के हवाले से पहले ही तजब्जुब का शिकार थी, गुज़िश्ता रोज उसे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी के इस सरप्राइज के बाद नैब ने भी ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज्यादा असासों पर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जेयूआई फे का बड़ा धड़ा जमात से अलग हो गया। इस तरह पीडीएम की दो बड़ी जमातों को सियासी धचका लगा। कुछ अंदरूनी कहानी ये भी है कि मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फोन करके मरियम नवाज की शिकायत की कि वो मेरी बात नहीं सुनती और खुद से फैसले कर रही हैं। आज नून लीग ने भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया कि वो हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अब पीडीएम तहरीक पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम के आगाज में मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अखवंजादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, निसार अहमद चीमा, रहनुमा नून लीग, और हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अखवंजादा चटान साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल सरप्राइज दिया है स्पेशली नून लीग को कि जी मशरूत कर दिया आप लोगों ने इस्तीफा देना, कि पहले नवाज शरीफ आ जाए तो फिर हम इस्तीफे देने पर गौर करेंगे, यानी देंगे नहीं गौर करेंगे। सर, ये अचानक हुआ क्या? मतलब आप लोग अब सेनेट इलेक्शन में भी जा रहे हैं, क्या राहें जुदा कर ली पीडीएम से? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप कैसे कह रही हैं? कल जो जर्नली मीडिया चला रहे थे वो तो चलो ठीक है, जिस हद तक वो लोग चला रहे थे, लेकिन फिर बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चेयरमैन बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर इसके बाद तो इस सवाल का तुक नहीं बनता है कि हमने कहा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाए। कब हमने कहा है? अभी दोबारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुना नहीं है और आप अभी तक वो जर्नली मीडिया ने जो कुछ कहा था, जो हमारा मीटिंग जारी था, इलादिया जारी नहीं हुआ था, वो जो कुछ कह रहा था, अगर इस पे आप जाती हैं और अभी तक आप बेखबर है तो वो तो और बात है। नहीं तो हमने तो साफ साफ कह दिया था। फिर दूसरी बात ये कि हमने, मैं आपको, आप मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दी कि मैं आपको जो हमारा कुल जुमाती कॉन्फ्रेंस है, एपीएससी का एक्शन प्लान है, मैं आपको बयान करूँ जी। इसमें एक नंबर पे लिखता है कि एपीएससी सेलेक्टर वज़ीर आज़म इमरान जाज को पूरी इस्तीफा का मुतालबा करती है। दूसरे पे लिखते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्किर एहतजाजी तहरीक का आगाज का ऐलान करती है। तीसरे पे लिखता है कि वकला, ताजर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को उस तहरीक की सरगर्मियों में शामिल किया जाए। चौथे नंबर पे लिखता है कि अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक़िद और रैलियां निकाली जाएगी। अच्छा। नंबर 7 में लिखा है दिसंबर 2020 के दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहिरे होंगे और अवाम साथ मिलाकर फिर मुल्क पर एहतजाज होगा। 8वें नंबर पे लिखा है कि जनवरी 2021 से इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च होगा। 9वें नंबर पे लिखा है कि सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है। इसके लिए लायामल का तयन करें। ये है हमारा कुल जुमाती कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रैटेजी आप लोगों की हिकमत अमली है। ठीक है, ये है। तो बस ये इसका मतलब एक सेकंड नहीं ना, आप वो जर्नली मीडिया वाला काम मेरे साथ नहीं कर नहीं। आप ज़्यादा साहब, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बस ये बता दें। एक सेकंड, कहाँ पे इसमें लिखा है कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? इसमें कहाँ पे लिखा है कि हम ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे? ठीक है। इसमें कहाँ पे लिखा है कि हम प्लाना टाइम पे इस्तीफा देंगे? ठीक है। चेयरमैन से तो पहले अल्फाज ये थे कि 31 दिसंबर तक, जनवरी तक हमारे पास सारे इस्तीफे आ जाएंगे और जिस तरह पीडीएम फैसला करेगा। अच्छा, अभी यानी आप लोग इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं? आप लोग दे भी सकते हैं इस्तीफा? भाई, ये इस्तीफा वाला मसला हमारा नहीं है, ये है शेख रशीद का,
یہ ہے کرائے کی ترجمانوں کا. ڈاکٹر فاروق صاحب کرائے کی ترجمانوں پہ تو نہیں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم خود اپنے فیصلے کریں گے اور جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے فیصلہ سر. ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ ابہام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفیٰ دینے کے حوالے سے. سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, ضمنی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ بھی کر رہے ہیں. کل بہرحال ان لوگوں نے کانفرنس میں تو کوئی بات نہیں کی, لیکن جو ان کا اجلاس ہوا تھا اس در اندر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما نے اس خبر کو لیک کیا کہ استعفیٰ دینے کو ہم کنڈیشنل کر رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں اور لانگ مارچ میں حصہ لیں. سر ایسا ہی ہے یا میرے پاس خبر غلط ہے؟ دیکھیے شازیہ, جو میرے تک خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ کل جو پی ڈی ایم نے اپنا کورونا کا ٹیسٹ کروایا تھا وہ آج صبح پازیٹیو آیا ہے, یعنی کہ پی ڈی ایم کو کورونا ہو گیا. اور جو آکسیجن تھی پی ڈی ایم کے اندر وہ تقریباً ساری کی ساری آکسیجن جو ہے وہ پیپلز پارٹی پی گئی. اب آکسیجن لیول کم ہے, کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے, تو پی ڈی ایم تو چلی گئی ہے ہسپتال اور وینٹیلیٹر لگ گیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جب وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے کہ کورونا کا مریض, تو پھر اس کا آگے جو ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ گمبھیر سا ہو جاتا ہے. یہاں پہ شازیہ لگ ایسے رہا ہے کہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں جو حصہ ہیں پی ڈی ایم کا, ان کا طریقہ کار فرق نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیم کے اندر بھی رہنا ہے, ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی رہنا ہے, ہم نے سندھ کی حکومت کو بھی رکھنا ہے, ہم نے سینٹ کے الیکشن بھی لڑنے ہیں, اور گیم کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ حکومت کو گرایا جائے. جو پی ایم ایل این کی حکمت عملی ہے وہ کہتی ہے کہ جی استعفے دے کے, ریزائن دے کے ہم گیم سے نکل کے پھر حکومت کو گرائیں گے. اور جے یو آئی مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں ہم نے کھیلنا ہی نہیں. تو تینوں کی حکمت عملی فرق آ رہی ہے. ابھی بھی تینوں کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے, لیکن تینوں کے طریقہ کار جو ہیں وہ فرق آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی مجھے لگ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم سوچ رہی ہے, وہ صرف سوچ رہی ہے کہ ہماری سندھ کی حکومت جو ہے وہ بچی رہے. وہ لانگ ٹرم نہیں سوچ رہی کہ جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا ایک نئی حکمت عملی اپنانے کے بعد. تو طریقہ کار فرق ہے, حد ابھی بھی ایک ہی ہے. باتیں اور نعرے پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو بات آپ نے کی کہ یہ ایک نے نہیں, ایک سے زائد ممبران جو ہیں چیف ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی, ان میں سے بات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میڈیا کو لیک کی گئی کہ اس وقت تک استعفے نہیں دیں گے جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں. ٹھیک ہے, نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. اچھا, نثار صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اکمل زادہ چٹان صاحب, اب دیکھیں سر یہاں پہ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگ پہلے جس طرح پی ڈی ایم کی تحریک کو لے کر چلے, ایک مومنٹم بن چکا تھا, مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آئے بی بی شہید کی برسی پر. اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کہیں دراڑیں تو نہیں پڑ رہی ہیں, لیکن اب یہ اچانک سے آپ لوگوں نے کل جو, بہرحال آپ تو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں لیکن ہم تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں. تو سر آگے کیا آپ لوگوں کا حکمت عملی ہے؟ آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ جلسے جلوسوں میں شریک ہوں گے؟ دیکھیے جی, میں سی سی کا ممبر ہوں, میں میٹنگ میں موجود تھا. میں پریس کانفرنس جو چیئرمین کر رہا تھا میں پیچھے کھڑا تھا. ٹھیک, میں پریس کانفرنس میں موجود تھا. ٹھیک, آپ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے اور آپ کو اور کی بات پہ یقین ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے شازیہ. باقی میٹنگ میں کس نے کیا کہا یہ میٹر نہیں کرتا ہے. وہاں پہ 60-70 لوگ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی کو کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے. جس کا جو مرضی وہ بات کرے, لیکن پھر جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو قابل قبول ہوگا. 60-70 لوگوں نے بات کی ہے. آپ ایک ایک بندے کے بات پہ بات کر کے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا, آپ بات یہ کریں کہ پھر اعلامیہ کیا جاری ہوا. جب سی سی کا میٹنگ ختم ہوا اور اس کے بعد چیئرمین بلاول صاحب آ کے انہوں نے اسپیچ کیا, پریس کانفرنس کیا, اگر اس میں سے آپ کو کوئی کسی نقطے پہ اعتراض ہو تو آپ مجھے بتائیں. سر آپ میرے پلیٹ فارم پہ بول دینا یہ کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہے. صاحب سے آپ نے بات کی جی,
بھائی یہ تحریک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا وفد آ گیا تھا، غفور حیدری صاحب نے اسپیچ کیا. ضروری نہیں کہ ہر جلسے میں ہم جا کے وہاں پہ اکٹھے ہو جائے. سارے جلسوں میں ہمارے قائدین، ہمارا جو لیڈرشپ ہے، سارے بزی لوگ ہوتے ہیں، کا اپنا شیڈول ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جلسے میں تمام جو 11 پارٹیوں کے قائدین ہیں، بہت سارے جلسے ایسے جس میں افطاب شیرپور خود نہیں آیا، اسمت دیار خان خود نہیں آ جاتے ہیں، اس طرح کے. لیکن ہم جو اعلامیہ ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے، یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہم ایک جماعت تو نہیں ہے. ہمارے 1000 باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف ہے. لیکن یہ جو نکات میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پی ڈی ایم جو بنا تھا اور انہوں نے جو اعلامیہ پیش کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے لیے ہم ایک پیج پہ بھی ہے، اس کے لیے ہم ایک اسٹیج پہ بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کا خواہش ہے اور وہ میڈیا کے ذریعے سے وہ اپنا خواہش کو بیان کا نام دیتے اور بار بار کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں وہ جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں پھوٹ رہا ہے. تو احمد زادہ صاحب، میں اس لیے تو آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں، سر یہ گزارش کر رہی ہوں، آپ میرے سوال کا جواب بس یہ دے دیجئے کہ آپ نے کوئی مطالبہ نہیں. یہ ایک بات سنیں پھر میں جواب دے رہا ہوں. اس حکومت ناجائز اور نااہل حکومت کو گرد بیچنے تک آئین اور قانون کیسے بھیجیں گے؟ 31 جنوری کو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری کو یہ حکومت استعفیٰ دے کے چلی جائے گھر، تو کیا بلاول صاحب کے کہنے سے گھر چلی جائے گی حکومت؟ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ نہیں جائیں گی تو پھر ہم عوامی پریشر ڈال کے اس کو نکال دیں گے. کیا جمہوریت میں عوامی پریشر کی دنیا میں، پاکستان سر عوامی پریشر، سر آپ لوگوں، اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بحال نہیں کیا جمہوریت عوامی پریشر کی وجہ سے، پھر ہم عوامی پریشر ڈالیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پارلیمانی سیاست سے باہر نہیں جا رہی، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ نہیں گئی تھی. اس وقت جو گیم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کی مجبوری بن چکی ہے. اب آج ہم نے دیکھا کہ آج نون لیگ نے بھی ضمنی الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا اور حکومت کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. پھر ایک طرف یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، 31 جنوری کو حکومت استعفیٰ دے دے ورنہ ہم عوامی پریشر لے کر آئیں گے. سر یہ تو مجھے ڈیلے ٹیکٹکس لگ رہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی وہ کہتے ہیں نا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، وہی والا حساب کتاب نظر آ رہا ہے. سر دیکھیے شاذیہ، ایک کرونا زدہ پی ڈی ایم جو ہے وہ قطعاً عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. اس ملک میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپوزیشن کی تقریروں سے، سڑکوں پہ احتجاج سے، دھرنا ڈالنے سے حکومتیں جو ہیں وہ گر نہیں جاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ پی ڈی ایم تو اصل خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو. میں سمجھتا ہوں جو اصل خطرہ ہے وہ معیشت ہے. جو اصل دشمن ہے عمران خان صاحب کی، وہ آٹے کی قیمت ہے، وہ چینی کی قیمت ہے، اور بجلی کی قیمت جو آج دوبارہ سے بڑھ گئی ہے. جو بوجھ ہے عام پاکستانی کے اوپر، آپ سوچئے کہ 2.5 سال پہلے پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران کوئی 35 روپے کا کلو آٹا تھا، آج وہ 70 روپے کا، 75 روپے کا کلو بک رہا ہے. جو چینی 55 روپے کی مل رہی تھی 2.5 سال پہلے، وہ 80، 85، 90 پہ چلی گئی ہے. اور بجلی حیران کن، آپ اگر اپنا بل 2.5 سال پرانا نکال کے دیکھیے تو آپ کو تقریباً 10، 10.25 روپے کا ایک یونٹ مل رہا تھا، اور آج وہ 30 روپے پہ پہنچ گیا ہے. تو اصل دشمن جو ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، اور وہ بڑھتی ہوئی غربت ہے. یہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ تو آپ لوگ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، میڈیا میں بہت زیادہ کوریج دیتے ہیں، اور سارا کا سارا وقت جو ہے وہ سیاست کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں، فوکس کر دیتے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ معیشت کا ہے، اور وہ معاشی اشاریے جو ہیں وہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں. تو وہ پھر بڑا خطرہ بن جاتے ہیں. وہ ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خطرہ بن جاتے ہیں، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہماری معیشت کے اوپر. بہت سارے اور خطرات اس کے ساتھ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل دشمن ہے. اصل دشمن جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے نہیں.
ٹھیک ہے، بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت مجھے نون لیگ سے علی اکبر گجر صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ علی سر۔ سر یہ فرمائیے گا، کل کا دن آپ لوگوں پہ تھوڑا سا پریشرائز رہا، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو خبریں آئیں، آلدو کہ اخونزادہ چٹان صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی واپسی کو مشروط کر دیا استعفیٰ دینے سے؟ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، یہ پریشر کا تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت سے کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات تو ہے نہیں، نہ ہمارے لیے نہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی بات ہے آگے لگتا کہ ہم نے تو الحمدللہ ایک ہماری قربانیوں کی اور جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو قربانیاں ہیں، جب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور جب وہ جلا وطن تھے، جب قلعوں میں بند تھے، تو ہم تو اس وقت پریشر میں نہیں آئے جو لوگوں نے اس کو 145 دن کے لیے آنکھوں میں پٹی باندھ کر ان کو پریشر دیتے رہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اپنی وہاں سے، تو اس وقت ہم پریشر میں نہیں آئے الحمدللہ۔ اس وقت پریشر میں نہیں ہم آئے جب ان کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا گیا، نئے کیسز بنا کے دوسرے کیسوں میں ان کو ڈال دیا ان کو جیلوں میں، اور جب ہم اس وقت بھی پریشر میں الحمدللہ نہیں آئے جب ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب آج بھی جیل میں ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے بھتیجا حمزہ شہباز وہ بھی جیل میں، تب بھی ہم پریشر میں نہیں آئے اللہ کی رحمت سے، اور نہ ہم آئیں گے۔ آپ نے خواجہ آصف صاحب کو جیل میں بند کر دیا، احسن اقبال کو جیل میں بند کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بند کیا، مفتاح اسماعیل صاحب کو جیلوں میں بند کر کے، سعد رفیق کو 16 مہینے اور اس کے بھائی کو 16 مہینے آپ نے بند کیا، اور اللہ کی رحمت سے مسلم لیگ نون کسی بھی پریشر میں تھی نہ انشاءاللہ آئے گی، اور ہم اپنے قوم اور ملک کی بہتری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جب اس وقت تک ہم انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب تک یہ مطلب پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو استعفیٰ دیں؟ پوری میں بات کر دوں جی، کہ جب تک یہ پاکستان سے 2 نمبر حکومت اور یہ 2 نمبر جھوٹوں کی، فراڈیوں کی، اور دوسرے انہوں نے مافیات کی حکومت ہے، وہ کبھی چینی مافیا آ جاتا ہے، کبھی آٹا مافیا، کبھی پیٹرول مافیا، انہوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ آج GDP آپ کی 0.50 سے بھی نیچے جا چکی ہے، اور آپ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ افغانستان سے بھی آپ نیچے لے گئے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے نیچے لے گئے، تو دنیا کی بدترین اکانومی آپ کے ملک کی ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ جدوجہد اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر فیوچر کے لیے انشاءاللہ ہم یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک، جب تک یہ اپنے گھر کو وہاں تک نہیں پہنچتے، جب یہ تباہ حال ملک جو انہوں نے چوپی کر دیا ہے، انشاءاللہ ہم ان سے جان چھڑا کر ہم پیچھا چھوڑیں گے۔ اب میرے سوال کا جواب دیں سر، جی اب میرے سوال کا جواب دے دیں آپ۔ جی 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 پلیز۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ہمیں جو خبریں موصول ہوئی ہیں وہ یہ کہ مشروط کر دیا انہوں نے نواز شریف واپس آئیں گے، لانگ مارچ میں حصہ لیں گے تو استعفیٰ دیں گے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری میاں محمد نواز شریف صاحب۔ تو اب آپ لوگوں نے سٹانس کیوں بدلا؟ ضمنی الیکشن کے لیے بھی آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے کہا حکومت کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا۔ ان کی بہادر بیٹی ان کی مریم نواز صاحبہ اور محترمہ شہید بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا آج پاکستان میں دونوں مریم نواز اور بلاول بھٹو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ اصولوں پہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ کسی بھی صورت میں انشاءاللہ جمہوریت کے لیے اپنے ملک کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ افواہیں جتنی مرضی جتنا چاہیں یہ افواہیں پھیلا لیں لوگوں کو، انشاءاللہ یہ PDM کی تحریک جو ہے یہ جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب خواجہ آصف گرفتار ہوئے، لازمی سی بات ہے آمدن سے کوئی بات دیکھیں جی، خواجہ آصف کے آپ نے سنا ہے نا، خواجہ آصف صاحب کو کیا کیا کہا ہے، کتنا انہوں نے تھریٹ کیا، کتنا پریشر کرنے کی کوشش کیا، لیکن ہمارے اللہ کی رحمت سے آج تک کسی بندے کو توڑ نہیں سکے اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ عمرانی حکومت جو ہے نا یہ انتقامی کارروائی کتنی کر لیں گے، کتنے لوگوں کو بند کریں گے، سب کو بند کریں گے۔ چلیں آپ بات کریں علی اکبر گجر صاحب، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ضمنی الیکشن کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں؟ اچھا سنیں، ضمنی الیکشن کی بات ہے، یہ پیپلز پارٹی کی 2 سیٹیں یہاں سندھ سے پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، میں اس بات کو بالکل اس کو ٹھیک کہتا ہوں کہ ان کو الیکشن ہم کیوں الیکشن صوبائی اسمبلی کا کیوں الیکشن ہم چھوڑیں، استعفے دینے تو ہم استعفے دیں گے، اس کو بھی انکلوڈ کر کے دیں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ کنفیوژن نہیں ہے، ایک طرف آپ لوگ استعفے کی بات کریں، ایک طرف آپ لوگ الیکشن لڑنے کی باتیں کریں، تو بڑا کنفیوز ہو رہی ہے عوام۔ پہلے الیکشن ہوں گے تو ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب ایک تو خواجہ آصف کی گرفتاری، اس پہ PDM پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے اب نون لیگ بھی ضمنی الیکشن کی طرف جا رہی ہے، تو یہ کیا نظر آ رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ اس کا مطلب عام آدمی تک جو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس
کوئی خاص بیانیہ نہیں ہے، ان کی اندر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جمعیت JUI کے اندر بھی ایک پھوٹ سی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنا راستہ اختیار کر رہی ہے، نون لیگ اپنا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ تو یہ سب لوگ مل کے کس طرح یہ امید لگا سکتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ آئے گی؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف سے نعرے سنائی دے رہے ہیں، حکومت بھی نعرے لگا رہی ہے اور PDM کی جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں وہ بھی نعرے لگا رہی ہیں۔ جو اصل پرابلمز ہیں پاکستان میں رہنے والوں کے، چینی آٹا بجلی کے حوالے سے، اس کا سلوشن نہ حکومت دے اور نہ اپوزیشن دے رہی۔ اور شاذیہ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ جتنی احتجاجی کیمپین چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ پارٹی کے اپنے کارکنان جو ہیں وہ تو ہیں، ان کے اپنے ورکرز تو آ رہے ہیں، لیکن عوام نے ایز سچ، لاہور کا جلسہ آپ دیکھ لیجئے، عوام نے ایز سچ مل کے اس تحریک کا جو ہے وہ ابھی تک حصہ نہیں بن رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی بیانیہ اپنی فیور میں آتا ہوا اپوزیشن کی طرف سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک اینگل اور اگر میں اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کوئی 8-10 دن میں موومنٹ بڑی زیادہ ہو رہی ہے۔ دسمبر کی 15 تاریخ کو جو سعودی ایمبیسڈر ہیں وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملنے گئے، پھر 21 تاریخ کو جو چائنیز ایمبیسڈر ہیں وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملنے کے لیے گئے، پھر سعودی ایمبیسڈر جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے لیے گئے، پھر 24 تاریخ کو چیف آف دا آرمی اسٹاف DGI صاحب پرائم منسٹر صاحب کو ملنے کے لیے گئے۔ تو گراؤنڈ میں ایکٹیویٹی ہوتی بڑی نظر آ رہی ہے۔ سم تھنگ مسٹ بی کوکنگ، کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، ورنہ یہ اتنی ساری موومنٹ جو اسلام آباد میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے اکمل زادہ چٹان صاحب، اس وقت جو ہم دیکھ رہے تھے کہ عام پرسپشن یہ جا رہا تھا، یہ جو آج کل جو میرا 7 بجے لائیو شو ہے، میں شو پہ جا رہا ہوں، بس صرف یہ ڈاکٹر صاحب کی نہیں میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی اکمل زادہ چٹان صاحب، کیونکہ علی اکبر صاحب نے تو ابھی جوائن کیا، لازمی تھے ان کا اسٹانڈ بھی تو لینا ضروری تھا۔ سر اب یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی تھی کہ شاید آپ لوگ کے بیک ڈور جو ہے کچھ ڈائلاگ چل رہے ہیں، آپ لوگ کچھ ناراض بھی ہوئے کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ECL سے نکال دیا گیا، پھر دورانی صاحب گئے شہباز شریف سے ملنے کے لیے، پھر کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے فون کیا نواز شریف صاحب کو اور کچھ انہوں نے شکایت بھی کی مریم نواز کی کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہی ہیں، سنتی نہیں ہے کچھ، کیا اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں؟ اب آپ تو اس کو ڈینائی کریں گے، لیکن یہی بات ڈاکٹر فاروق سلیم بعد میں اس کا جواب دیں گے، پہلے آپ اس کو بتا دیجئے۔ یہ میں آپ ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عوامی پریشر کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوگا عوامی پریشر سے؟ یہ عوامی پریشر ہے نا، یہ دورانی صاحب جو جیل میں گیا، یہ جو منت ترلے کر رہے ہیں، جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فون نہیں کرو، مریم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت ہے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوگا۔ رابطے تو ہو رہی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ رابطے ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن کہہ رہی ہے، بلاول چیئرمین بلاول صاحب کہہ رہی ہے کہ ہمیں فون نہیں کرو، تو عوامی پریشر سے یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ دوسرا، میں ڈاکٹر صاحب کے بات کے ساتھ مکمل اتفاق رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ حکومت نالائق اور نااہل نہیں ہوتا تو اس کو تو ہم نے تسلیم کیا تھا، ہم اسمبلیوں میں آ گئی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا کہ آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کی کارکردگی دیکھ لے، اور مہنگائی کا حالات دیکھ لے، خارجہ پالیسی کا حالات دیکھ لے، لوگوں پہ گاڑیاں چلا کے، یہ گاڑیاں لوگوں کی چلا رہی تھی کہ میں بہت تابع دار ہوں، جتنے وزیر اعظم گزرے ان سے میں زیادہ، کیا ملا ہم کو؟ آپ اسلامی برادری ممالک میں ہمارا حیثیت دیکھ لیں، ہمارے پڑوس میں ہمارے حیثیت دیکھ لیں، باہر دنیا میں پاکستان کی حیثیت آپ جا کے دیکھ لیں، اس ریجن میں جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، ساری دنیا کی گانویں اوپر جا رہی ہے، ہم پیچھے آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اگر یہ نالائق اور نااہل حکومت نہیں تھا تو بالکل PDM کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس حکومت میں ہے کیا؟ یہ حکومت تو 6 اونٹوں پہ ہے، اگر ایک چودھری صاحب جاتے تو یہ حکومت ختم، اگر MPM جاتے تو یہ حکومت ختم، اگر کوئی اور اتحادی جاتے تو یہ حکومت ختم۔ اور ڈاکٹر صاحب، فوٹ ہماری PDM میں نہیں ہے، ہم ایک اسٹیج پہ بھی ہے اس نااہل حکومت کو نکالنے کے لیے، ایک اسٹیج پہ بھی ہے، ہم آئین کو بحال کرنے کے لیے ایک اسٹیج پہ بھی ہے، ایک اسٹیج پہ بھی ہے۔
لیکن اسی وجہ سے چٹان صاحب آپ لوگ چٹان صاحب پڑ رہا ہے، ان کے اتحادیوں میں پڑ رہا ہے، ان کے اتحاد ناراضگی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آج آپ لوگوں نے ملاقات کی ایم کیو ایم سے. ایم کیو ایم کا پریس کانفرنس آپ نے دیکھا ہے، تو ہم میں کوئی پھوٹ نہیں ہے، خواہش تو لوگوں کا ہے لیکن ہم میں کوئی پھوٹ نہیں ہے. اگر پھوٹ ہے تو حکومت کے صفوں میں ہے، حکومت کے اتحادیوں میں ہے، ان کے اپنے پارلیمنٹیرین میں ہے، کیونکہ یہ مانگے تانگے کا حکومت ہے اور سارے جو غیر الیکٹڈ لوگ لائے ہیں اور ان کو الیکٹڈ لوگوں کے اوپر بٹھائے ہیں. ان کے اپنے 25 لوگوں کے تو میرے ساتھ رابطے ہیں کہ کبھی اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے، جنازے میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سوال کا جو جواب ہے اسی کا آپ جواب دے دیجئے کہ یہ جو اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، ادھر حکومت بھی کہ اتحادی بھی ناراض ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی ناراض ہو رہی ہے، یہ اب وہی بات آ جاتی ہے. اقبال چٹان صاحب کسی حد تک صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا فوکس حکومت کا اس وقت ان میں انتشار ڈالنا ہے، پی ڈی ایم میں، اس تحریک میں، باقی چیزوں پہ تو فوکس ہی نہیں ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا بھی، دونوں کا عوام کے مسائل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں کی طرف سے عوام کو مل رہا ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا. دیکھیے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، نیگوشیشن کا تعلق ہے، وہ تو بالکل بہت ایویڈنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، ان کے مذاکرات نون لیگ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، ان کے لیڈران خود بھی یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس سارے کھیل کا جو نتیجہ سیٹل ہونا ہے وہ تو ایونچولی مذاکرات سے ہی ہونا ہے. دونوں طرف سے پارٹی جو ہیں وہ اپنی ایکسٹریم پوزیشن لیے بیٹھے ہیں اور دونوں طرف سے ایکسٹریم نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایونچولی کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ بنے گا اور کمپرومائز ہوگا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ڈیسائیڈ ہونی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کا پرابلم ایک یہ آ گیا ہے کہ شاید وہ ان نیگوشیشنز میں انوالوڈ نہیں ہے. مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور وزیر اعظم صاحب کو شاید یہ شکایت بھی ہے کہ میں ان کا حصہ نہیں ہوں. لیکن دوبارہ سے میں کہتا یہی ہوں کہ اصل چیلنج جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہے وہ پی ڈی ایم کا چیلنج نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا چیلنج نہیں. وہ اس وقت تک پیپلز پارٹی کے سامنے سے یا پی ڈی ایم کے سامنے سے اس وقت تک چیلنج نہیں بنے گا جب تک عوام ان کو جوائن نہیں کر لیتی. اگر بہت بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑے ہو جائے یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پیچھے، تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے حکومت کے لیے ان پارٹیز کی طرف سے. ابھی تک میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان پارٹیز کے اپنے ورکر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ جلسوں میں آتے ہیں، وہ جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن عوام باہر نہیں نکلی کیونکہ ان کو ان پارٹیز کا یا پی ڈی ایم کا کوئی بیانیہ اپنی فیور میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جو ریئل ایشوز ہیں، دوبارہ سے آٹا چینی اور بجلی جو ریئل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ کار نہ پیپلز پارٹی نے دیا نہ نون لیگ نے دیا. ڈاکٹر صاحب عوام نے تو جواب دے دیا. لاہور کا جلسہ ہمارے سامنے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کتنے لوگ وہاں پر آئے. علی اکبر گجر صاحب، اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ بیک ڈور ڈائلاگ کی باتیں کی جا رہی ہیں یا شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا، دورانی صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کر لی، ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ نیشنل گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے. ادھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو سر یہ کوئی ایک بیان جو ہے نا نون لیگ کی طرف سے نہیں آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں سیاست میں کبھی بھی دروازے جو ہے بند نہیں کیے جاتے. ہم ایک جو جمہوری سسٹم کو ہم جانتے ہیں اور جمہوری سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کسی ایک شخص کا یا کسی ایک ادارے کا یا ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ سب کا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کر چلنا. اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل آدمی کہتا ہے کہ ہمیں دروازے بند کر دینے چاہیے، تو اس کا مطلب وہ سیاست نہیں کر رہا ہے، وہ تو آمریت میں بیٹھا ہو یا ڈکٹیٹرشپ میں بیٹھا ہوگا. ہم نے اس ملک کے معاملات کو، مسئلوں کو حل کرنا ہے اور اس کے لیے ڈائلاگز ہونے چاہیے، اس ڈائلاگز پہ بیٹھنا چاہیے، ٹیبل پہ آنا چاہیے. ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلوں کا حل بھی نکالنا ہے. لیکن بات اتنی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کے پارٹی کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2013 سے پہلے کے معاملات پاکستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ شہر کراچی میں رہتا ہوں اور اس شہر کے اندر لوگوں کی زندگیاں نہیں تھی یہاں پہ، یا 18 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی شہر کے پورے پاکستان کے اندر. 12,000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ لگائے لوگوں نے. بے روزگاری کی جو صورتحال تھی، دہشت گردی کی جو صورتحال تھی، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ تھی،
इस पाकिस्तान में क्या हालत थी। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने अवाम के मसाइल को हल किया है। 1700 किलोमीटर के मोटरवे बनाए यहाँ पे, और आज जो लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, वहाँ पे स्टेशन जो लगते हैं उसमें भी उन्होंने 40 रुपए लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये मेहरबानी करें, जो हक सच की बात होती है। सलीम साहब पहले भी माशाल्लाह से शुरू में अपने दोस्त खान साहब के साथ भी थे, तो बाद में इन्होंने बहुत सारी बातें उनकी समझ गए थे कि उनकी पॉलिसीज क्या है, उन्होंने क्या किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस पाकिस्तान में हमने डिलीवर किया है, हमने काम की बुनियाद पे लोग आगे आए हैं। आज जिन लोगों के हाथ में इस पाकिस्तान की भागदौड़ आई है, उन्होंने कुछ काम करके एक ईंट भी पाकिस्तान में नहीं लगाई। 3 साल हो गए लोगों को मोटरवे बना के दिया कराची से सक्कर तक, वहाँ पे उनको फैसिलिटेशन नहीं ये दे सके। ये इतने नाअहल लोग हैं। दोनों साइडों पे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और दूसरी चीजें जो लोगों के लिए खड़ा रुकने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर होते वो तक नहीं बना सके। यहाँ पे आपको हालत ये हो रही है तो पूछने वाला नहीं है, ना तो चेक एंड बैलेंस है। ये लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। हमारी जंग तो अवाम की है, लोगों के लिए हम तो लड़ रहे हैं कि हम अपने अवाम में जो कुछ था उनको 18 से पहले के हालात और अभी के पहले के हालात आप देखेंगे तो कितना फर्क आता है। लेकिन इसमें नो डाउट कि ये जब जितनी देर तक ये इस पाकिस्तान के ऊपर ये मुसल्लत रहेंगे, अवाम की नुमाइंदगी, अवाम आज बेचारी के रोटी खाना, लोगों के घरों में आटा नहीं है, लोगों के घरों में तो खाने से अपने घरों में फाके लोग काट रहे हैं। उसकी 15 से 20 हजार रुपया तनख्वाह थी, वो 35 से 70 रुपए आटा खरीद रहा, तो उसकी क्या हालत होगी। 45-50 रुपए वाली चीनी या 110-100 रुपया क्रॉस कर गई है। मेडिसिन किसी बीमार आदमी के लिए जो छोटी छोटी मेडिसिन शुगर की, ब्लड प्रेशर की लेते थे, उनकी कीमतें बातें अली अकबर गुज्जर साहब सारी आप सही करें, वो सारे अवामी मसाइल आप बता रहे हैं, लेकिन पीडीएम तहरीक जो है वो बज़ाहिर अवामी मसाइल के हल के लिए नजर नहीं आती है, सिर्फ हुकूमत को भेजने की जिद। ये पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक हमें इस मुल्क को चलाना है, जिसका जो करैक्टर है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप लोग की नीयत जो है वो नहीं, हमारी नीयत क्या होगी, ये सबको मिलके हमें चलाना। कोई हमारा पाकिस्तान हमारा अकेले का तो नहीं है। बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की है। जिम्मेदारी है कि जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो उस फोरम पे बात करे और लोग अपना हक अदा करें, क्योंकि हमारी बका का मसला है, हमारे इस मुल्क की बका का मसला है। माशी तौर पे चलिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अली अकबर गुज्जर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरूख सलीम, अखमदजादा चटान साहब आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, और वो तनकीद होती है हुकूमत की इस्लाह के लिए, मगर इस वक्त जो मोमेंटम बनाया हुआ पीडीएम ने वो उसमें अवामी मसाइल और बाकी जो बेहतर करने वाले मामलात हैं उस पर उनका फोकस नहीं है। बहुत सारे मसले हैं, हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर देखना होगा, बड़े सारे चैलेंजेस हैं। अब साल ख़त्म भी होने वाला है, 1 दिन बाकी रह गया है। अगला साल क्या चैलेंज लेकर आता है और उस चैलेंज को हम सबको मिलकर फेस करना होगा। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।